बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इंतखाबात हैं उनके नताइज का सिलसिला जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो पहले भी यही सिलसिला रहता है आना शुरू हुए हैं और इन्हीं नताइज के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पहले नंबर पर है और मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पर है और बाकी दीगर जमातें जो हैं वो काफ़ी पीछे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन पीछे ही रह जाने वाली जमातों के अंदर शामिल हो चुकी है। यहाँ पर सवाल ये है कि पंजाब के अंदर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत टफ़ टाइम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पंजाब में मुस्लिम लीग नून ही अभी तक आगे है, लेकिन ओवरऑल तहरीक इंसाफ आगे है। और सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीछे रह जाना, हालांकि बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर असर रखते हैं और फिर इसके बाद कौमी इंतखाबात हो जाएंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जबकि वफाकी वज़रा और मशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डोजियर दुनिया के सामने पेश किया और जो भारत का चेहरा है असल वो दुनिया के सामने अफशा किया और भारत दाइश के 5 कैंप और कश्मीरियों की नस्ल कुशी और केमिकल हथियारों और जबरी गुमशुदगियों और झूठे जंगी ऑपरेशन में मुलव्विस रहा है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे और कौमी सलामती के अंदर भारत का होना कितना ख़तरनाक है, हालांकि दुनिया इसके ऊपर खामोश है। क्या भारत की 1 अरब की जो आबादी है इस वजह से खामोश है या फिर कोई और बातें हैं और इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर अक़वाम आलम नहीं बोलते, पर लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा और कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान हमेशा खड़ा हुआ है। और आज 13 सितंबर भी है और हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने की बिना पर सदर पाकिस्तान ने आज पार्लियामेंट से खिताब करना है। तो क्या खिताब हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि इसी खिताब के दौरान सहाफ़ियों और वकला बरादरी और का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज भी होगा, खिताब के दौरान भी धरना जारी रहेगा और इसके अंदर अपोजिशन रहनुमा भी शरीक हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे क्योंकि रूसी मीडिया के मुताबिक तकरीब हलबरदारी 9/11 डेट के हिसाब से नहीं होनी थी और वो नहीं हुई, तो आगे क्या होगा। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ तो जनाब से तसद्दुक़ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। तो तसद्दुक़ गिलानी साहब, सूरत हाल आपने देखी कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन और वही रवायती इलेक्शन जिस तरह होते हैं, हालांकि ये इन्हीं इलेक्शंस के ज़रिए से आवाम की तरबियत होती है, लेकिन हमें वो तरबियत का आंसर कभी नज़र नहीं आया जो इनके कराने का मकसद होता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं कि पीटीआई जो है उसने मैदान मार लिया है। जी हाँ, पीटीआई ने मजबूरी तौर पे मैदान मार लिया है। उनकी 60 नशस्तें हैं और नून लीग की मजमूई तौर पे 59 नशस्तें। एक नशिस्त का फ़र्क है और हैरत की बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार 55 हैं और पीपल्स पार्टी के 17 लोग कामयाब हुए सारे कैंटोनमेंट बोर्ड में। और इसमें जहाँ पे पीटीआई को एज मिला है वो कराची है, वहाँ पे उनको काफ़ी बरतरी रही। इसी तरह हम बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, लेकिन नून लीग ने पंजाब में पंजाब में तो वो हमेशा से जीतते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर नून लीग की जो पोजीशन मुस्तहकम है। जी हाँ, पंजाब के अंदर नून लीग की पोजीशन, हालांकि बहुत सख्तियों के बावजूद पीटीआई ने भी बहुत काम किया पंजाब में। उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी अब इसमें वर्किंग शुरू की है, लेकिन इसके बावजूद लगता ये है कि नून लीग ने अपना वोट बैंक कायम रखा है और इस सारी जद्दोजहद में उसका वोट बैंक मुतासर नहीं हुआ। जहाँ तक केपी की बात है, वहाँ पे पेशावर के अंदर पीटीआई को हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत कम नशस्तें मिली और बाकी जमातों ने वहाँ मैदान मारा। तो मेरा ख्याल पीटीआई के लिए कराची के अंदर एक कामयाबी नज़र आई, लेकिन जो उनका अपना केपी है वहाँ पे उन्हें चैलेंजिंग सिचुएशन नज़र आई। तो मेरा पीटीआई को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से अपना वोट बैंक कायम रखा जाए। सबसे ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया मुझे जो बड़े अरसे से नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी के हवाले से रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपना वोट बैंक बड़ी हद तक रिड्यूस किया, पंजाब में भी, इवन सिंध में, कराची के अंदर उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। एमकेएम ने तो बड़ा रिगेन किया हैदराबाद में और कराची में किसी हद तक।
اور پھر کے پی میں بھی ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. بلوچستان میں حالانکہ انہوں نے کافی ساتھ دیا تھا بہت سارے معاملات پہ, لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہیں آئی پیپلز پارٹی. تو ان کی 17 نشستیں پورے سارے کنٹونمنٹ بورڈ میں لمحہ فکریہ, اور اس کے علاوہ اے این پی اور جے یو آئی ان کی 1 یا 2 نشستیں. تو یہ سارا ایک سینیریو بڑا عجیب سی منظر کشی کر رہا ہے. تو 3 بڑی جماعتیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ پی ٹی آئی, نون لیگ اور آزاد امیدوار ہیں. تو یعنی آزاد امیدواروں کو بھی اب آپ جماعت قرار دیتے ہیں, اس لیے کہ دیکھیں نا اب تیسرے نمبر پہ اتنی بڑی اتنے بڑے سیٹس لے جانا 55 لے کے جانا. اور پھر تھوڑا سا انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے کہ آزاد امیدواروں نے ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی پارٹی کو شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو عوام جس پارٹی پہ اعتماد کرتے ہیں وہ تھوڑا سا وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے آزاد امیدواروں کا بہت زیادہ بڑی تعداد میں جیتنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پارٹی پولیٹیکل سسٹمز ابھی تک اتنا اسٹرانگ نہیں ہوئے, کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی رہتی ہے اور پھر اسی وجہ سے معاملات مسائل. اچھا, میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ابھی جو پریڈکشنز, یہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں, نتائج آنے کا سلسلہ تو جاری ہے, ابھی حتمی نتائج نہیں آئے, لیکن انہی نتائج کو دیکھ کے کیا ہم یہ پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جس کی بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب 22 میں کرانے ہیں انہوں نے, وہاں پہ بھی یہی قسم کے نتائج رہیں گے؟ بالکل ممکن ہے. کیونکہ اگین آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر اسی طرح کی صورتحال رہ سکتی ہے, بلکہ بلدیاتی الیکشن میں لوگ زیادہ زور لگاتے ہیں. اب دیکھیں کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ووٹر ہے وہ تھوڑا سا انڈسٹریز کے اندر انوالوڈ ہوتا ہے, بزنس کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس میں کوئی عام طور پہ ولیجز کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ایک خاص طبقہ ہے. لیکن بلدیاتی الیکشن میں تو آپ سمجھ لیں کہ بہت فل فلیج الیکشن ہے, تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ سچویشن ایسی ہی رہے گی. کراچی کے اندر بھی بہت دلچسپ صورتحال ہو سکتی ہے اس آنے والے انتخابات میں. سندھ, اندرون سندھ تو ظاہر ہے ان میں نہیں شامل تھا, تو پیپلز پارٹی ریگین کر سکتی ہے اپنی پوزیشن سندھ کے حوالے سے, لیکن اوور آل سچویشن شاید ایسی ہی رہے. صحیح, اوور آل سچویشن آپ ایسی ہی دیکھ رہے ہیں. اب دعا یہی ہے جیسے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہو چکے ہیں تو بلدیاتی انتخابات بھی ہو جائیں, اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا نتائج آتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ووٹ بینک قائم رکھا جائے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اپنے ووٹ کو دوبارہ سے بڑھایا جائے. یہاں پر بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے تو وفاقی وزراء اور مشیر قومی سلامتی کے جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے ڈوزیر پیش کیا, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بات کریں گے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. تو پاکستان نے ڈوزیر پیش کر دیا ہے, دنیا کے سامنے اپنے موقف کا ایک مرتبہ پھر سے اظہار کیا ہے, اور مکمل ثبوت اور شواہد کے ساتھ کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کے اوپر کیوں خاموش نظر آتی ہے؟ بھارت کے داعش کے جو 5 کیمپوں کی تربیت بھی کر رہا ہے, کشمیریوں کی نسل کشی دنیا کے بالکل سامنے ہے, کیمیکل ہتھیاروں اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے, اور جس طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ جابرانہ سلوک روا رکھے ہوئے ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہے, اور کشمیری جو ہیں اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. لیکن پھر بھی تصدق گیلانی صاحب, سلامتی کونسل کی سربراہی ایسے ملک کے پاس ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں؟ بالکل ہے جی. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کوئی بہت بڑی انصاف کی علمبردار ہے, میرا خیال ہے وہ غلطی پہ رہتے ہیں. دنیا اپنے اپنے مفاد کے پیچھے چلتی ہے. انڈیا کے ساتھ مختلف بڑے بڑے ممالک کے, ایون مڈل ایسٹ کے بہت زیادہ کاروباری مفادات وابستہ ہیں, اور اس حوالے سے یہی جہاں پہ انصاف نظر آنا چاہیے, مظلوم کی آواز کے مطابق عمل کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, وہی نہیں کرتے. جیسے آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ اتنے سارے ظلم ہونے کے باوجود, یعنی آپ دیکھیں کہ 3-4 ہزار کے قریب خواتین کا ریپ ہونا, 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر ایک مکمل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, ظلم ہے, قتل و غارت ہے, حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود وہ سلامتی کونسل کا چیئرمین. تو یہ میرا خیال ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, لیکن اس پہ زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دنیا داری یہی ہے. اور
اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے حسن بھائی کہ آپ لوگ مل کے جب آپ اپنی مضبوطی ظاہر کرتے ہیں، جب آپ اکنامک فرنٹ پہ، ڈیفینسو فرنٹ پہ، بہت سارے اور فرنٹس پہ اپنی اسٹرینگتھ ظاہر کرتے ہیں، تو پھر دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو کمزور کے ساتھ نہ محلے میں کوئی ہوتا ہے نہ دنیا میں کوئی ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روتے چیختے رہیں گے اور دنیا ہماری آواز سنیں گی، بالکل نہیں ہے. ہمیں میرا خیال ایک نئی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، اور وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جیسے ممالک جو بہت زیادہ تعداد میں ان کو کسی حد تک الائن کریں، کم از کم ان چیزوں پہ جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، ایسے معاملات پہ جہاں پہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. وہ زبانی کلامی تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب ووٹنگ کی باری آتی ہے تو کبھی امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، کبھی کوئی اور ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی دنیا ہے. تو میرا خیال ہے سبق سیکھنے والا یہ ہے کہ ہم ہمدردی بھی کریں کشمیریوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ عملی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط بھی کریں کہ ہماری آواز انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی سن سکے. دیکھیں یہ جو ظلم و ستم ہے نا کشمیریوں پہ، یہ وہی جانتا ہے احسن بھائی جس کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور یہ ظلم و ستم ہم کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچاتے ہیں، یہ ایک اچھی کوشش ہے پاکستان کی کہ کم از کم وہ آواز پہنچائی جائے کشمیریوں کی ان کے کانوں تک. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آواز کتنی ان تک پہنچتی ہے، کتنا اس کو کنونس کرتی ہے، اور کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ ایک بات کی بات ہے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کیا 1000 کی آبادی کا ہونا، 1 ارب کی آبادی کا ہونا بھی ہے کہ وہاں پر اتنی بڑی آبادی ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، اس وجہ سے دنیا جو ہے وہ خاموش نظر آتی ہے. اور ان کے انٹرسٹ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستان بھارت کے جو آئندہ آنے والے دنوں میں تعلقات ہیں اس کو بھی کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ معید یوسف صاحب نے یہ بارہا کہا کہ کچھ چیزوں پہ ہم بڑے خاموش رہے، لیکن اب ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا کہ اب ہم خاموش رہیں گے. جی حسن بھائی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو بزنس انٹرسٹ ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی کے، وہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے. بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ. اور آپ کبھی یاد ہو آپ کو تو ایک ٹائم ہوتا تھا کہ مس ورلڈ، مس یونیورس، یہ وہ سارے انڈین انڈیا سے ہی ہو جاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے انڈین مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا تھا اور وہاں پہ اپنے پروڈکٹس کو اور چیزوں کو سیل کرنا تھا، فیشن انڈسٹری اینڈ ادر تھنگس. تو بہت زیادہ ایون ہمارے مڈل ایسٹ میں دیکھیں، آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے جتنا بزنس ہے میجر بزنس وہ انڈینز کے ساتھ ہے، اور اس میں انڈینز کا اپنا ایٹیٹیوڈ بھی ہے. وہ بزنس میں بہت فوکسڈ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پولیٹیکلی بھی بزنس مین کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ ٹاٹاز اینڈ اور جتنے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ انڈین گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. چائنا میں آپ دیکھیں تو چائنا میں جو بزنس کمیونٹی ہے اور چائنیز گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو میرا پیغام صرف اپنی گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی کہیں نہ کہیں دوسروں کے انٹرسٹ، دوسرے ممالک کے انٹرسٹ کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے تو اپنی بزنس کمیونٹی کو آپ ضرور سپورٹ کریں تاکہ یہ دوسروں کے ساتھ بزنس کریں، وہاں سے سرمایہ کاری ہمارے ملک میں ہو اور بزنس انٹرسٹ ڈیولپ ہوں ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ. تعلقات کیسے دیکھ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے آواز بلند کرتا رہا ہے بھارتی مظالم کی، اور بھارت جو ہے اپنے روا رکھے ہوئے ہے ظلم و ستم. اور ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی ٹیبل پہ آنے کی طرف وہ آتے ہی نہیں. اور جب بھی کوئی پاکستان اس طرح کی بات کرتا ہے، حالانکہ ان کے پاس جو پاکستان نے ثبوت اور شواہد پیش کیے کل کی پریس کانفرنس میں بھی دیے گئے، اس کا کوئی توڑ اور اس کا کوئی رد نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آئیں بائیں شائیں کر کے پاکستان کے اوپر ہی الزامات دھرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے اور تعلقات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل ایک ڈسٹرسٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، اور دونوں ممالک کے عوام جو ہیں ان کو اس حد تک میرا خیال ہے اس چیز میں کیا گیا ہے، فیڈ کیا گیا ہے کہ وہ ان تعلقات کو صحیح دیکھنا نہیں چاہتے. اس کے جہاں کہیں پاکستان کی طرف سے تو پھر آوازیں بلند ہوتی ہیں نا کہ چلیں جی آئیں مذاکرات کرتے ہیں، چلے دیکھتے ہیں کون سا راستہ. انڈینز جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. ایون پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے نا دوستی کر لینی چاہیے. دیکھیں دوستی کبھی بھی ایک سائڈ سے نہیں ہوتی کہ آپ کہیں میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور آپ نہیں کرنا چاہتے. تو اور انڈیا نے مختلف جگہوں پہ جہاں ہمیں نقصان پہنچا سکتا تھا اس نے پہنچایا ہے. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو ہمیں بڑے سینسیبل انداز میں اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ انڈیا کے ساتھ
ڈیل کرنا ہے. بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے معاملات کو بالکل ٹھیک انڈیا بھی نہیں کرے گا. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو دیکھنا ہے, اور اسی طرح جو انڈیا کی جارحیت اور بربریت ہے اس کی آواز کو بلند کیے رکھنا ہے, اور ابھی ڈوزیئر پیش کیا ہے, آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح آواز کو بلند رکھیں گے. بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو آج خطاب کے بارے میں بات کریں گے. صدر پاکستان آج خطاب کرنے جا رہے ہیں, تو 3 سالہ کامیابیوں کا خطاب ہوگا, تو اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی. بات کریں گے آج صدر پاکستان خطاب کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر 13 ستمبر ہے آج, اور یہ کہا گیا کہ حکومت نے جو 3 سال مکمل کیے اس کے اوپر اور اس کی کامیابیوں کے اوپر, اور جو ثمرات عوام تک موجودہ حکومت کی طرف سے منتقل ہوئے اس کے اوپر بات کریں گے. تو صدر پاکستان کا خطاب آج ہونے جا رہا تھا تصدق کیلانی صاحب, اور یقینی طور پہ یہی عمل ہوگا, اور جو 3 سالہ کارکردگی ہوگی اس کے اوپر ہی صدر پاکستان خطاب کریں گے. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا باتیں ہو سکتی ہیں اور صدر پاکستان کے خطاب میں, اور جو انہوں نے 3 سالہ کارکردگی دی ہے اس سے عوام بھی مطمئن ہے کوئی نہیں؟ اچھا احسن بھائی, ایک سروے چل رہا تھا اور اس میں تو عوام نے ٹھیک ٹھاک پر خرچے اڑائے ہیں. اچھا, گورنمنٹ کی کارکردگی کے, خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے, تو وہاں تو خیر اطمینان نہیں ہے. لیکن یہ جو بڑا معاملہ ہوتا ہے نا صدر پاکستان کے خطاب والا, انفارچونیٹلی ہماری تاریخ میں کبھی بھی یہ کوئی خوش اسلوبی سے بہت کم ہوا ہے کہ وہ چلا ہو. تو یہ جو آج کا خطاب ہے اس میں آپ دیکھیں گورنمنٹ نے بہت سارے ایشوز کھولے ہوئے ہیں, جس میں الیکشن ریفارمز کا بل وہ کہتے ہیں مشترکہ اجلاس بلا کے ہم پاس کر لیں گے, اپوزیشن کہتی ہے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ادھر سے صحافی حضرات جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں, وہ جو آپ کا EVM بل ہے اس کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے آج کا خطاب بہت حد تک امکان ہے کہ اسی طرح شور شرابے غلغہ پاڑے کے اندر ہی انفارچونیٹلی گزر جائے گا پارلیمنٹ کے اندر. اور پارلیمنٹ کے باہر تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. 3 سال کی کارکردگیوں کا اس میں تذکرہ ہوگا, تو کیا تذکرہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے عوام کو کیا سہولیات دی ہیں؟ جی ہاں, وہ تو ڈیفینیٹلی کہیں گے. دیکھیں ہماری اکانومی جو اس وقت 0 پہ تھی, اب وہ جو ہمیں بالکل ختم ہوئی ملی تھی اور مری ہوئی ملی تھی, اب ہم نے اس کو زندہ کھڑ کیا, اس کے اندر روح پھونکی ہے. ایگزیکٹلی, فارن ریزرو ہمارے بہتر ہو گئے, جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ وہی باتیں ہیں جو ہر گورنمنٹ کرتی ہے. نہیں, جو ہر گورنمنٹ کرتی ہے اور جو پچھلے 3 سال سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن آج کا جو خطاب ہے اس کے اندر صدر پاکستان کو پارلیمنٹ کے اندر بھی مشکلات کا سامنا رہے گا, کیونکہ اپوزیشن وہاں پہ بھی جس طرح آپ نے کہا غلغہ پاڑا رہے گا, کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شور شرابے کے بغیر کوئی خطاب ہو جائے. تو باہر بھی یہ دھرنا جاری ہے, تو اتنے ڈھیر دھرنے ہو گئے ہیں, تو ان دھرنوں کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا کہ کوئی نہیں؟ نتیجہ تو احسن بھائی ہمارے ہاں نکلتا ہے اگر کوئی چاہے تو ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اندر بھی شور شرابہ ہوگا اور باہر بھی شور شرابہ ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صحافی بیٹھے ہیں, سول سوسائٹی نے ان کو جوائن کیا ہے, وہ کلا نے کہا ہے کہ ہم جوائن کریں گے, اور مجھے لگتا ہے یہ بہت سے رہنما بھی ان کے ساتھ ہیں, اور مولانا تو بالخصوص ان کے ساتھ ہیں. کل بھی بڑا انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, نون لیگ اور باقی لوگوں نے, پیپلز پارٹی نے بھی. تو اب مجھے لگتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے خطاب کے بعد یا اس کے آس پاس وہی پارلیمنٹیرینز کہیں باہر آ کے نہ بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے چکر میں حکومت کو بھی ذرا ٹف ٹائم دے لیں. لیکن اس دھرنے کا فائدہ اپوزیشن کتنا اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں ہوگا یہ کہ جیسے فواد چودھری صاحب نے تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کیا. انہوں نے کہا جی ہم صحافیوں, پہلے تو انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا وہ ربر سٹیمپس کے حوالے سے کوشش کی کہ ہم صحافیوں کو پورا ٹارا کر دیں. انہیں کہیں جی آپ کے نمائندے آ گئے تھے اور اب وہ نہیں ہوا, تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ریلیف دیں گے, ہم بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے اور اس بل کو نا بہتر انداز میں پیش کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کوئی سافٹ ایج انہوں نے اس میں دیا ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر گورنمنٹ اس کو نہیں سمجھتی اس معاملے کو, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جب دیکھے کہ یہ احتجاج تھوڑا بڑھ گیا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں اور وہ کلا تحریک والے معاملات چلیں. لیکن ابھی تک مجھے اس طرح کا مومنٹم نظر نہیں آ رہا. اس طرح کا ماحول تھوڑا سا بنا ہے لیکن مومنٹم نہیں آ رہا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کیا سٹانس لیتی ہے, جو باقی لوگ ہیں
وہ کیسے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہاں پر صرف صحافی بھی تو نہیں ہے نا, وہاں پر وکلاء بھی موجود ہیں. ان کا جو سینیورٹی کا جو آج کل معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, اس حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ شور شرابہ جاری ہے. تو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا؟ وہاں پر شاہد خان عباسی صاحب بھی موجود ہیں, اور وہاں پر جو پیپلز پارٹی کے ہیں فرحت اللہ بابر صاحب, شازیہ مری صاحب, انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھے ہوں گے. بالکل نہیں جائیں گے بھی, اندر بھی تو انہوں نے شور مچانا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے پھر شامل ہو جائیں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت سارے اکٹھے ہی نا محاذ کھول لیے ہیں. اور جیسے اپنے وکلاء کی بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے. جب وہ شامل ہوتے ہیں کسی تحریک میں اور سول سوسائٹی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی مسئلے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب انہوں نے تھوڑا سا سافٹ ہینڈ رکھنا ہے. ادروائز یہ اگر تحریک چل پڑی اور خدا نخواستہ اس کے دوران کوئی اس طرح کا معاملہ آیا کہ اپوزیشن نے بھی اس میں اپنا وزن ڈال دیا, تو پھر گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اپوزیشن تو وزن ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار ہے نا, کیونکہ انہیں تو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے. ایک طرف تو پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم تو اپنا دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن جب اس طرح کے حالات اور واقعات نظر آتے ہیں تو اب تو اپوزیشن وہاں پہ فوراً سے پہنچے گی. لیکن میں نے کہا نا کہ وہ ماحول اگر بن گیا تو ماحول بننے میں ماحول بننے میں وقت ہے, اور ابھی ماحول آپ کو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس میں بہت سارے اشارے کنائے چلتے ہیں. اچھا, تو اگر وہ اشارے کنائے چل گئے اور گورنمنٹ نے اپنا سٹانس نہ بدلا تو پھر ماحول بن سکتا ہے اور مومنٹم بھی بن سکتا ہے. ماحول اور مومنٹم بن گیا, اگر ماحول اور مومنٹم بن گیا, جو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ابھی بن نہیں رہا, سفر ہے ابھی, لیکن اگر بن گیا تو آئندہ آنے والا جو 2 سال ہیں, ان 2 سالوں میں کیا 5 سال پورے ہوتے نظر آئیں گے یا پھر اس سے پہلے بھی جانے کی باتیں؟ کیونکہ یہ باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں. کبھی حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں اور کبھی اپوزیشن کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. تو اگر ماحول بن گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, ہماری سیاست جیسے ہم نے کہا نا وہ ہمیشہ گول چکر میں چلتی ہے, وہی حالات و واقعات چلتے ہیں. تو اگر آپ پچھلے گورنمنٹس بھی دیکھیں تو آخری 2 سال بڑے ٹف گزرتے ہیں اور ان میں اسی طرح کے مسائل ہر گورنمنٹ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول بنا رہے گا, وقفے سے صحیح لیکن بنا رہے گا. گورنمنٹ کے اوپر پریشر رہے گا تاکہ بہت سارے مسائل ان کے جو جہاں پہ وہ نہیں بات مان رہے وہ حل کرائے جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ 2 سال کو, پچھلے 3 سال عوام کے لیے آسان نہیں تھے, جو آگے بھی شاید ایسا ہو, لیکن یہ 2 سال گورنمنٹ کے لیے کوئی زیادہ آسان نہیں ثابت نہیں. گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں ثابت ہوں گے تو کیا عوام کے لیے کوئی آسانی ہوگی؟ کیونکہ یہ بار بار تو یہ کہا جا رہا ہے ہم قیمتوں میں استحکام لے آئیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. جو پچھلے 3 سالوں میں نہ ہو سکا وہ ان 2 سالوں میں ہوگا. ہاں دیکھیں کہ قیمتوں میں استحکام نا بڑے سے بڑے گرو بھی جب کہتے ہیں نہیں آتا. جب ایک چیز قیمت جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو کم کرنا, دیکھیں آپ اگر 100 روپے بڑھا دیتے ہیں اور اس میں سے 2 روپے کم کر دیتے ہیں, وہ کمی تو نہیں ہوتی نا. تو ہمارے یہاں جو کہتی ہے نا گورنمنٹ ہم کی قیمتیں کم کر دیں گے, وہ یہی ہوتی ہے. تو آج تک ہوا نہیں کہ قیمتیں کم ہوئی ہوں. صحیح, ایسا ہوا نظر نہیں آ رہا. 3 سال جو ہے عوام پریشانی کا شکار رہی اور 2 سال جو رہ گئے ہیں وہ گورنمنٹ کے لیے مشکل حالات بننے جا رہے ہیں اور ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے اپوزیشن بھی. اور جتنے بھی یہ احتجاج ہو رہے ہیں بہت سارے محاذ کھل چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے. لیکن جو کچھ ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.